प्री डायबिटीज रिवर्सिबल है या नहीं है? 101% रिवर्सिबल है। प्री डायबिटिक जो लोग हैं वो चावल खा सकते हैं, कोई मीठा खा सकते हैं, आजकल आम का मौसम है, आम खा सकते हैं। आप आम खाएं लेकिन उसमें दही थोड़े से 2-4 चम्मच कर लें तो आम आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा। आप डेली भी खा सकते हैं। शुगर या यहाँ से है या यहाँ से, अगर आप ये 4 काम कर लें आपकी शुगर रिवर्स है। मैं आपकी आज प्री डायबिटीज रिवर्स करवा के जाऊंगा और फ्री में क्या वाकई बेकरी आइटम्स इतनी खतरनाक होती हैं कि उनको बिल्कुल मुंह ही नहीं लगाना चाहिए? जहर है। आपको बलगम आ रही है, आप चावल बंद कर लें। आपको नींद नहीं आ रही है, आप चावल बंद कर दें। आपका पेट खराब है, पता नहीं क्यों चावलों के इतने पीछे पड़ जाते हैं। बादाम और अखरोट आप कितना खा सकते हैं? अगर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? कुलू वशरबू वला तुसरिफू। कौन सा नाश्ता है जो आपको सारा दिन सुस्ती में डाले? जो HbA1c ये कितने देर बाद आपको दोबारा टेस्ट इसका करवाना चाहिए? ये कितनी ऑथेंटिक और कितनी ठीक होती है? 90% केसेस में यूजुअली जो प्री डायबिटिक, इवन डायबिटिक भी जो होते हैं वो चेक करते हैं शुगर के, आपकी मेजरमेंट ज़ाहिर है सुबह शाम कर रहे होते हैं। तो आपकी रैंडम कितनी आनी चाहिए, फास्टिंग कितनी आनी चाहिए, अलार्म कब खड़कने चाहिए? 8 साल के बच्चों में भी टाइप 2 शुगर 9 साल के बच्चों में, 10 साल के बच्चों में होनी शुरू हो गई। ये अलार्मिंग है हमारी सोसाइटी के लिए। उसकी वजह क्या है? मेरे पास ना साकिब साहब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हंसना भूल गया हूँ, याद ही नहीं आखिरी कह का कब लगाया। शुगर का लिवर के फंक्शन से कितना ताल्लुक? गठ जोड़ है, ताल्लुक नहीं है, गठ जोड़ है। एक ही सिक्के के 2 रुख है। तो जिगर की कौन सी अच्छी खुराकें हैं जो इसको खिलाएं तो जिगर बेहतर परफॉर्म करता है? जो चीज़ें आपकी जिगर को ख़राब करती हैं उसमें नंबर 1 पे आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। वो सबसे पहले बेचारा गंजा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की गलबात बड़ी ही स्पेशल गलबात है। आप सोचते रहेंगे कि मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। हमारा हर गेस्ट बहुत स्पेशल होता है, लेकिन आज के जो गेस्ट हैं वाकई ही बहुत स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है कि वो स्पेशलिस्ट भी हैं। स्पेशलिस्ट हैं वो डायबिटीज़ के, शुगर के, और आज की जो सारी गुफ्तगू हमने करनी है वो इसी हवाले से है कि प्री डायबिटिक कौन से लोग होते हैं, क्या जो है प्री डायबिटीज़ वो रिवर्स हो सकती है या नहीं, या शुगर के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, आम खाने चाहिए, उनको चाय पीनी चाहिए, चावल खाने चाहिए, और सबसे ही जो अहम सवाल है कि क्या प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। आज हम कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब ढूंढने की कि शुगर यानी प्री शुगर जो होती है वो रिवर्स हो सकती है या नहीं। आज हमारे साथ डॉक्टर महबूब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट हैं शुगर के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो एक मैंने लफ्ज़ बोला प्री डायबिटीज़, तो ये होती क्या है और कौन से नंबर हैं जो प्री डायबिटीज़ में आते हैं? कौन सा HbA1c का जो टेस्ट है, कब अलार्म बजने चाहिए, कब आपको कॉन्शियस होना चाहिए? आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि प्री डायबिटीज़ कहते किसे। एक इशारा ट्रैफिक का देखा हुआ जी, वो पहले ग्रीन होता है, फिर कुछ देर के लिए ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद रेड हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो वो ऑरेंज वाला पार्ट है ना, वो प्री डायबिटीज़ है। अच्छा, आगे इशारा बंद होने वाला है या आगे खतरा है तो एहतियात कर लें। ठीक है, वो यही होता है ना, एहतियात करें। ठीक है, कोई इधर उधर से ट्रैफिक ना आ रही हो। बिल्कुल आपने उस टाइम पे एहतियात करनी है कि अगर आप गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते। इधर उधर का माहौल देख के कुछ सेकंड आपके पास होते हैं, आप ब्रेक लगा सकते हैं, गुजर भी सकते हैं। ये है वो प्री डायबिटीज़। यानी कि अगर आपने उस प्री डायबिटीज़ में एहतियात कर ली तो जनाब आपके लिए आगे वाली लाइट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने वो एहतियात नहीं की तो सर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, और वो एक्सीडेंट है डायबिटीज़। ठीक है। एक टेस्ट है HbA1c। ठीक है, ये वो टेस्ट है जो हमें बताता है कि भाई खतरा मंडला रहा है या नहीं, आ गया हुआ है या नहीं। इस टेस्ट में
انتہائی آسان. آج کل نا ثاقب بھائی اتنی اچھی رپورٹس ہوتی ہیں, سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں, بالکل ایسے ہی. آگے ریفرنس رینج دی ہوتی ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میری اس رینج کے اندر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی پری ڈائبٹیز کی رینج ہوتی ہے 5.7 سے لے کے 6.4 تک. ٹھیک ہے. 6.4 کا مطلب ہے, اس سے اوپر اگر آ جائے اس کا مطلب ہے آپ سرٹیفائڈ شوگر مریض ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ ریورس بھی کر لیں گے لیکن آپ رہیں گے ڈائبیٹک ہی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 6.4 سے پہلے ہی آپ نے ریورس کر لی, ٹھیک ہے, تو آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں. اچھا, پھر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں, بھلے وہ 5.9 ہے, 5.8 ہے, ایون 6 بھی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. پھر آپ ڈائبیٹک نہیں ہوئے ابھی. اب آپ کے دوسرے کمپوننٹ کی طرف چلتے ہیں کہ یعنی ان کے چانسز ہیں ریورسل کے. ہاں, میں ابھی وہی جواب دینے لگا تھا کہ کیا پری ڈائبٹیز ریورسیبل ہے یا نہیں ہے. 101% ریورسیبل ہے. اچھا. 100%. مطلب کہ اگر آپ یہاں پہ چیزوں کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی ساری زندگی ڈائبٹیز کے بغیر گزار سکتے ہیں. اچھا. پری ڈائبٹیز میں ایک ہی چیز ہے اور وہ نام ہے احتیاط. ٹھیک ہے. کوئی دوائی نہیں, کوئی بہت زیادہ پرہیز نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پرہیز ہیں. اور آپ کی زندگی, میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہوئے ہیں جو 22 سال سے پری ڈائبیٹک ہیں اور ابھی تک انہوں نے پری ڈائبٹیز سے آگے گئے ہی نہیں, ریورس بھی نہیں ہوئے. وہ ریورس کبھی ہو جاتے ہیں, کبھی دوبارہ پری ڈائبٹیز میں آ جاتے ہیں, کبھی ہو جاتے ہیں, کبھی ہو جاتے ہیں, لیکن 22 سال ہو گئے انہوں نے وہ حد پار نہیں کی, وہ جو ایک باؤنڈری ہے نا 6.4 والی, وہ پار نہیں کی. تو 22 سال کا عرصہ, آپ اندازہ لگائیں 2003 سے 2004 سے 2005 سے کسی کو شوگر ہو اور 2026 تک وہ ڈائبیٹک ہی نہ ہو, مطلب پری ڈائبٹیز ہو لیکن وہ ڈائبیٹک ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے جناب, آپ نے اپنی جسم کو سنبھالنا ہے. جب آپ سنبھال لیں گے تو پیچھے ہمارا ثاقب بھائی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جسم نا ایک اللہ کی مانت ہے اور ایک سلطنت ہے. ٹھیک ہے. ہم نا گاڑی کا پیٹرول چلاتے ہیں کہ بھی وہ فلاں پیٹرول پمپ سے ڈلواؤ, ان کا پیٹرول بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ جناب بڑا خالص کچرا نہیں ہوتا, ان کا RON بڑا اچھا ہوتا ہے, ان کے یہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے. ہم 4-5 کلومیٹر ایکسٹرا بھی گاڑی کو چلانا پڑے تو ہم چلا کے لے جاتے ہیں. اس گاڑی فٹ گاڑی کو انفٹ بندہ چلاتا وہ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, بالکل لگے گا, ایکسیڈنٹ کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو وہ بندہ فٹ ہو, ہاں ٹھیک ہے, پھر وہ فٹ گاڑی چلائے. بالکل ایسے ہی. یعنی کہ اگر بندہ اچھی سے اچھی گاڑی میں خود بیچارہ انفٹ ہے اور اتنی دور سے بھائی وہ جو پیٹرول اچھا آپ ڈلواتے ہیں اس کو بھی اچھا پیٹرول دے دیں. بالکل. یہ کتنی اللہ پاک نے پیاری مشین دی ہے آپ کو, بال سے لے کے پیر کے ناخن تک آپ کو اس نے منظم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے نا. بالکل ایسے ہی. آپ کا جسم امانت ہے اور آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ سنت بھی ہے, عبادت بھی ہے, فرض بھی ہے. واہ. اس کو آپ نظر انداز نہ کریں. اب کوئی بھی کچرا سامنے آئے, کیا آپ اپنی گاڑی میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں, ہم تو کہتے ہیں اچھا سا پیٹرول ہو, اچھا سا پیٹرول, پریمیم بھی ڈلواتے ہیں. پریمیم ڈلواتے ہیں جی, ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں. ہائی آکٹین اندہ کی قصور ہے, ایس جسم دا کی قصور ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلے یار اگر پیٹرول بھی ڈلوا رہے ہیں نا تو آدھا نارمل ڈلوا لے, آدھا ہائی آکٹین ہو تاکہ بیلنس رہے, انجن ٹھیک کام کرے. اس گاڑی کا کیا قصور ہے جس کو پیٹرول نہیں اچھا چاہیے؟ ہاں, اس کو ہم کہتے ہیں جو مل جائے, اگر کسی کے پلے سے ملے تو جو مرضی مل جائے. آپ نا اس گاڑی کی کیا اوقات ہے, کبھی کوئی دوست آپ کو دعوت میں بلائے, ہاں جی, تو جو اس گاڑی کا حال ہوتا ہے, ہاں ایون شادیوں پہ ہم نے دیکھا لوگ شادیوں پہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ہمارا معدہ ہے, ہمارا پیٹ ہے. اس کا نقصان کر, اس کو اس کی اکانومی کا نقصان کر. میں نے نا ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک شادی اٹینڈ کی تو وہاں پہ ایک بڑا سوپر سا آدمی, اس نے ایسے ہی پلیٹ میں 1-2 بوٹیاں تھوڑی سی چیزیں ڈال کے نا اپنی بڑی خوبصورت سی پلیٹ بنا کے کھا رہا. تو لوگ پلیٹیں بھر رہے تھے, تو لوگوں نے نظر ڈالی, لوگوں نے کہا یار شادیاں تے انج کھانا کھائے, لگتا تسی پاگل ہو گئے. وہ بیچارہ کہ یار میں پاگل نہیں ہوا, میں ایسے ہی کھاتا ہوں.
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ प्लेट ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤक तय ना लगे ना, हाँ तय ना लगे, तो लोग मतलब बाज नहीं आते। फिर उसके बाद उन्होंने सैलेड भी, फिर दौड़ के जाते हैं। जब नई डिश आती है तो उसका कोशिश होती है सबसे पहले हम डालें, तो उसके बाद रात को फिर सोते पे कहते हैं यार मैदा नहीं आज ठीक, ऊपर से मैं पेप्सी भी पीऊं ताकि इसको डाइजेस्ट करने। अच्छा ये कॉन्सेप्ट, चले सवाल ये, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हमने खाना ज्यादा खा लिया डॉक्टर साहब, तो उसके बाद हम कहते हैं यार कोई भी मशरूब, चले मैं नाम भी ले लेते हैं, स्प्राइट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ है यार, या कोक या कोई भी जो ड्रिंक्स है, तो ये ले ज़रा हाजमा ठीक रहता है, ऐसा है? सर देखिए मेरी बात सुने, एक तो इतना उन्होंने खाना ही नहीं चाहिए, चाहे शादी है चाहे कोई है, मैदा आपका है और सुन्नत के मुताबिक आप 2/3 खाना खाएं, 1/3 आपका खाली होना चाहिए। ठीक है, भूख रख के खाना खाएं, वो चाहे शादी है चाहे वो दोस्तों की दावत है, कहीं भी हो, मैदा आपका है। ठीक है, तकलीफ आपने बर्दाश्त करनी है। इस मैदे का काम है हर चीज़ वो हज़म करता जाता है, नॉन स्टॉप आप जो भी खाते हैं, लेकिन उसको इतना तो एटलीस्ट ड्यू क्रेडिट दें कि उसको कम से कम हाजमा करने के लिए प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम फिर उसी तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे थे रिवर्सल की जी। यहाँ अमूमी तौर पे ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है, हम कहते हैं कि जी अगर आपने आप प्री डायबिटिक हैं तो आपने शुगर रिवर्स करनी है तो मीठा बिल्कुल छोड़ दें, आपने रोटी छोड़ दें, मीठा छोड़ दें, चावल छोड़ दें, तो आपकी वो रिवर्स हो जाएगी, बाकी जो मर्जी खाते रहें। ठीक है जी, आप प्रोटीन खाएं, आप कार्ब्स छोड़ दें, ये वो इस तरह है। क्या करना चाहिए, किस तरह एक बैलेंस्ड डाइट, किस तरह, क्या मीठा खा सकता है? देखें प्री डायबिटीज़ 100% रिवर्स हो सकती है। इसके रिवर्स करने के ना कुछ कायदे और कानून हैं जी, अगर आप वो सीख देंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है जी। मैं आपको 3-4 आज चीज़ें बताता हूँ, आप ये फॉलो करें, हर बंदा घर बैठे अपनी शुगर को रिवर्स कर लेगा, प्री डायबिटीज़ को। ठीक है। पहला काम, अपनी नींद को प्रॉपर करें। ठीक है। रात 10-11 बजे मौसम के लिहाज से सोएं, सुबह के टाइम फजर के टाइम पे उठ जाएं। ये जितना ऑटो रिपेयर सिस्टम है, ठीक है, ये आपकी रिवर्स में सबसे ज़्यादा हेल्प ये करती है, आपकी नींद। ठीक है। अगर आपने बॉडी को कंफर्ट नहीं दिया, आप उसको कभी भी अच्छा आउटपुट नहीं ले सकते उससे। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। और नींद भी ये नहीं कि रात को 2 बजे सोए तो सुबह 10 बजे उठ गए, ये नींद की बात नहीं मैं कर रहा। रात की नींद, रात आराम के लिए अल्लाह ने बनाई है और उसका वही मकसद है, उसी में ही फ़ायदा है। ठीक हो गया, पहला काम ये। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को कम से कम करते जाना है। ठीक है। मेरे पास ना साकिब साहब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हंसना भूल गया हूँ, याद ही नहीं आखिरी कह का कब लगाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में शायद लगाया हो, भूल गए हैं हंसना। मैं उन्हें कहता हूँ कोशिश करके हंसें, वो कहते हैं वो मसनूई लगता है। मैंने कहा एक दिन मसनूई हंस लें। हाँ ठीक है। अपने दिमाग को मैसेज दें कि मैं मसनूई हंसने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो रिलैक्स हो जाए। अपनी ज़िंदगी में लाजमी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जुगत आए तब भी हंसना है। हाँ। छोटी छोटी चीज़ों पे हाँ ठीक है, खुश हो, मुस्कुराएं, हंसें, खुश रहें, उससे आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रहेगा। मुस्कुराता बच्चा, मुस्कुराता बूढ़ा, मुस्कुराता माँ बाप, किसे नहीं अच्छा लगता? हर बंदे को अच्छा लगता है। हर को अच्छा लगता है सर। मुस्कुराहट खूबसूरती है। नहीं, मुस्कुराने से शुगर का क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है, इससे स्ट्रेस कम होता है। हाँ ठीक है। मुस्कुराने से आपकी बॉडी को ये मैसेज जाता है कि आप खुश हैं, और खुशी वाला हार्मोन सेरोटोनिन निकलता है, और जब सेरोटोनिन निकलेगा तो आपका गम वाला हार्मोन कॉर्टिसोल वो कम हो जाएगा। अच्छा, आप अगर मसनूई तौर पे भी हंस रहे हैं ना, आपके जिस्म को यही मैसेज देगा कि आप हंस रहे हैं और आप खुश हैं, और वो आपको खुशी वाली अंदर जो चीज़ें हैं ना, आपके हार्मोन्स हैं, उनको वो उजागर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, कितनी खूबसूरत बात है। फ्री बेशक। मैं आपकी आज प्री डायबिटीज रिवर्स करवा के जाऊंगा, और फ्री में जी जबरदस्त। सर बैठे दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारें, ये रिवर्स है। अगर आप बैठ के टेंशन कम नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को मसरूफ रखें, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। तीसरी चीज, पहले नंबर पे हमने क्या बताई कि नींद पूरी करें। दूसरे नंबर पे स्ट्रेस को कम करें, हंसें खेलें और स्ट्रेस को कम करें। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे
ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। हर वक्त ज़हनी पुलाव बनाते रहना, सोचते ही रहना हर वक्त। अपने माइंड को रिलैक्स करें, इबादत की तरफ जाएं, सोचें दिन भर आपने क्या किया क्या नहीं किया। हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करें। हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, जिसकी वजह से काम खराब होता जा रहा है। ये तीसरी प्रो टिप दे रहा हूँ आपको, प्रो टिप। तीसरा काम। अब चलते हैं चौथे काम की तरफ। शुगर या यहाँ से है या यहाँ से है। वाह, ये है सोच और ये है जुबान। वाह, ये आपने पहली दफा, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि या यहाँ से है या यहाँ से। यहाँ का तो पता था, यहाँ से है ये नहीं पता। यही तो असल बात है। लोग समझते हैं कि अगर आप टेंशन ले रहे हैं वो परहेज करने से नहीं जाएगी। ठीक। एक बंदा टेंशन की वजह से शुगर उसकी हाई हो रही है, हाँ, वो क्या मैं उसे कहूँ तुम कम खाओ? हाँ, वो तो ऑलरेडी टेंशन में तो आपको भूख लगती है। टेंशन में तो उसको भूख लगेगी। हाँ, उसको टेंशन कम करनी है, ये उसका इलाज है। हाँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से शुगर आ रही है, टेंशन से, परेशानी से, ओवर थिंकिंग से, तो यही के मामलात को ठीक करना है। ठीक है। फिर परहेज आपको इतना फायदा नहीं देगा। हाँ, आप कहते हैं कि आप टेंशन लिए जाएं और इधर से परहेज किए जाए, ऐसा नहीं चलेगा जनाब। मामला ऐसे नहीं चलते। शुगर ऐसे रिवर्स नहीं होती। ऐसे शुगर रिवर्स नहीं होती। हाँ। ये ऐसे को लोगों को आंधी नहीं रिवर्स करनी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे चलते हैं कि अगर आपकी शुगर यहां से आ रही है, आप हर कचरा खा रहे हैं, जहां दिल करता है बैठ जाते हैं, जहां दिल करता है बिस्किट खा लिए, पापे खा लिए, लेज खा लिए, बच्चों के पैकेट भी खोल के खा लिए, थोड़ी सी बोतल हर घर में जाके पी ली, मेहमान नवाजी में खीरें भी खा ली, शादियों पे प्लेट भर के भी खाना खा लिया। सर वो शुगर यहां से है, इसको आपने कट लगाना है इधर से। ठीक है। अगर आप ये 4 काम कर लें, आपकी शुगर रिवर्स है। दोबारा से 4 काम एक सीक्वेंस में बता दे। पहले तो हमने डिटेल से बताया ना कि ये पॉइंट्स में। हाँ, पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट। जी जी। नींद पूरी करें। हाँ, ऑटो रिपेयर सिस्टम। ठीक है। स्ट्रेस कम करें, मुस्कुराएं, खुश रहें, फेक कर लें। अगर नहीं भी हंसी आने वाली चीज़, माहौल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें। तीसरी चीज़, चौथे नंबर पे ये रियलाइज करें आपको शुगर यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है। ठीक है। जहाँ से आ रही है उसको वहीं से कंट्रोल करें। शुगर रिवर्स। वेरी गुड। अब मैं आ रहा हूँ उन चीज़ों की तरफ जो कहते हैं कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो मैंने पहले भी पूछा। क्या प्री डायबिटिक जो लोग हैं वो चावल खा सकते हैं, वो कोई मीठा खा सकते हैं? आजकल आम का मौसम है, आम खा सकते हैं? सर आम से शुरू कर लेते हैं। चलें, आम से शुरू कर देते हैं। सर इस पॉडकास्ट में या किसी भी पॉडकास्ट में किसी कोई भी बंदे के पास इतनी जरूरत नहीं है कि वो आम से रोक सके किसी को। नहीं, कई रोकते हैं, वैसे रोकते कम है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आम खाना कैसे है जिससे आपकी शुगर ना बढ़े। जी, खाएं आम, लेकिन उसको मैं खुद भी ऐसे ही खाता हूँ। अच्छा। मैं क्या करता हूँ, दही के अंदर आम काट लेता हूँ और थोड़ा सा उसमें तुखमलंगा या चिया सीड्स, दोनों में से जो भी भीगे हुए पड़े हुए हैं वो मैं डाल लेता हूँ। सर उससे ना फाइबर आ जाता है आपके कार्ब्स के साथ, दही प्रोबायोटिक आ जाती है और मैंगो कार्ब्स आ जाते हैं। क्या ज़बरदस्त टेस्ट है और क्या बेहतरीन आप मैंगो खा सकते हैं, शुगर नहीं बढ़ेगी। कितने मैंगो एक टाइम पे? देखें जो कानून है ना वो है एक फल 24 घंटे में। अच्छा, ठीक है। 24 घंटे में एक फल आप खा सकते हैं, वो चाहे मैंगो है, आड़ू है, सेब है। आड़ू कितनी मिकदार में खा सकते हैं? 2 नहीं खा सकते? सर फिर रिवर्स नहीं होनी, खा तो सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं होनी। अच्छा, ठीक है। ये भी अच्छी बात है। अगर रिवर्स करनी है तो एक ही खाएं। अच्छा, ठीक है। हाँ, वैसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं जनाब हमारा रिवर्स का कोई नहीं, हम बस ऐसे चलते रहेंगे, फिर आप 2 या 3 भी खा लें, ठीक है, वो एक अलग बात है। मैं आपको रिवर्स का कुलिया समझा रहा हूँ। ठीक है, कि आप आम खाएं लेकिन उसमें दही थोड़े से 2-4 चम्मच और तुखमलंगा ऐड कर लें तो आम आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा। आप डेली भी खा सकते। अगर हम ये कहें कि आम दही में डाल के रख लें
تخم لنگا بھی ڈال لیں, اوپر ڈیپ فریزر میں رکھیں, وہ آئس کریم بنے, پھر کھائیں, کیسا لگے گا؟ کیا بات ہے, کیا بات. اچھا پھر کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اوکے زبردست. چلیں یہ نئی آئس کریم ہم پری ڈائبیٹک کے لیے بھی کرتے ہیں, یہ پری ڈائبیٹک میل ہو گیا. میل ہو گیا, اچھا یہ میل ہو گیا, ایک میل ہے, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں چاولوں کی طرف. چاول جناب ہماری سوسائٹی ویسے ہی چاولوں کے پتہ نہیں کیوں خلاف ہے. وہ پتہ نہیں لوگوں کے بھی ایسے کانسیپٹ ہیں, کچھ بھی ہو جائے نا چاول پہلے بند کر دیتے ہیں. ہاں پتہ نہیں کیا چاولوں کے ساتھ دشمنی ہے. ہاں وہ ہر بندہ یہ کہے گا جی وہ آپ کا گلا خراب ہے آپ چاول بند کر دیں, آپ کو بلغم آ رہی ہے آپ چاول بند کر دیں, آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے آپ چاول بند کر دیں, آپ کا پیٹ خراب ہے. وہ پتہ نہیں کیوں چاولوں کے اتنے پیچھے پڑ جاتے ہیں. چاول نہیں کھانا چاہیے شوگر والے کو, یہ کہتے ہیں کہ بالکل چاول چھوڑ دیں جی, شوگر پیشنٹ چاول نہیں کھا سکتا. نہیں ہم پری ڈائبیٹک کی بات کریں. ٹھیک ہے, پری ڈائبیٹک بندہ اسمال پورشن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, پورشن ہے 4-5 چمچ ہے بس لے سکتا ہے, کیونکہ ابھی اس کو شوگر ہوئی نہیں نا. تو ابھی اس سے پہلے کہ اسے نہ ہو تو وہ اپنی اب اس نے ریورس کرنی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں 6 سے 5 پہ آ جاؤں, تو اس کو چاول احتیاط کے ساتھ کھانے. ٹھیک ہے, وہ کیسے؟ احتیاط یہی ہے کہ اس کا پورشن کم کر دیں. ٹھیک ہے, 4-5 چمچ لے لیں, اس سے زیادہ نہ لیں. ٹھیک ہے, چاولوں کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, تڑکے والے پلاؤ بھی آپ کھا لیں گے, اور آپ کو وہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی میں نعمتوں سے محروم رہ رہا ہوں. تو پری ڈائبٹیز ریورس کرنی ہے تو چاولوں کو کنٹین کرنا پڑے گا, لمیٹڈ کرنا پڑے گا. جیسے ہم پلیٹیں بھر بھر کے اوپر دال اور حلیم ڈال کے کھاتے ہیں نا, وہ نہیں کھا, اس کو چھوڑنا پڑے گا کہ آج جناب لے آئیں, آج باسمتی بنے ہیں, بہت اچھی اسمیل آ رہی ہے, اس باسمتی کے ساتھ جناب آج پائے کا شوربہ بھی لیں, یا دال لیں یا حلیم لیں, اور آپ پھر تب تک کھاتے رہتے ہیں جب تک آپ کا جسم نہ کہے بس کر دو. اس طرح سے شوگر ریورس نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, روٹی کا ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ روٹی بھی چھڑوا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یار یہ ایک بریڈ, وہ بریڈ تو کہتے ہی ہیں نا کہ بیکری آئٹمس تو نہ کھائیں. کیا واقعی بیکری آئٹمس اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ان کو بالکل منہ ہی نہیں لگانا چاہیے؟ زہر ہے. اچھا, خطرناک نہیں, زہر ہے. اوکے, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس مشین کو مقدس جانیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیں. ٹھیک ہے, میدے سے بنی جتنی چیزیں ہیں, وہ بسکٹ ہیں, وہ نیمکو ہے, وہ کوئی بھی اور میدے کی بنی چیزیں ہیں, پاپے شاپے ہیں, سر زہر, سیدھا سیدھا زہر. آپ کی باڈی میں اس نے جا کے زنگ لگانا ہے, خراب کرنی ہے, پوائزن ہے. 100% اس کو اوائڈ کریں. تو جو ہم عام گھروں میں ہم آٹے کی روٹی کھاتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں؟ یہ کس کی بات, پری ڈائبیٹک کی, ڈائبیٹک کی؟ دونوں. پہلے میں پری ڈائبیٹک کی بات کروں. پری ڈائبیٹک بندہ روٹی کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ سر وہ چھوٹے سائز کی ایک روٹی ہوتی ہے 6 انچ کی, کھا سکتا ہے. ٹھیک, ایک ٹائم دن میں ایک پورے دن میں ایک روٹی کھا لے, doesn't make any difference. ہاں, اگر دیکھیں, اور یہ نہیں کہ اس دن روٹی بھی کھائی ہے تو چاول بھی کھایا, اناج میں سے ایک پورشن پورے دن میں ایک لے سکتا ہے. وہ 24 گھنٹے میں سے اناج والی میل اس کی ایک ہی ہوگی, چاہے چاول والی ہو جائے پری ڈائبیٹک میں, یا روٹی والی ہو جائے پری ڈائبیٹک میں. پری ڈائبیٹک میں اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں اپلائی ہوتے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ ہم نے دیکھا ہے اکثر ہمارے جو اسپیشلسٹ ہیں یا ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بادام کھائیں, جتنے مرضی کھا لیں آپ, وہ کہہ لیں نا مٹھی بھر کے بادام کھا لیں, ساتھ اس میں اخروٹ ہو, تو مطلب اگر آپ نے میل نہیں لیا وہ کھا لیں, یا میل سے پہلے یا پیئرنگ کر کے کھائیں. تو کتنی مقدار میں, میرا سوال یہ ہے کہ بادام اور اخروٹ آپ کتنا کھا سکتے ہیں؟ اگر مطلب زیادہ کوانٹٹی میں کھا لیں پرابلم تو نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. کلو واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو. ٹھیک ہے, حد بندی بہت ضروری ہے. کوئی چیز اچھی ہے, اگر اس کی زیادتی ہوگی تو وہ نقصان دہ ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح بادام, اخروٹ, کاجو, پستہ, یہ چیزیں ایک مٹھی میں تقریباً ایوریج 10 سے 12 دانے آتے ہیں. ایک ٹائم پہ آپ کھا سکتے ہیں, ایک مٹھی صبح ہے ایک مٹھی شام, 10 سے 12 دانے مکس نٹس کے صبح کھا لیں, 10 سے 12 دانے رات کو کھا لیں. اس سے زیادہ کیونکہ یہ نا کیلری ڈینس ہوتے ہیں, یہ آپ کی شوگر بڑھا دیتے ہیں.
تو اگر شوگر کا پیشنٹ کھا رہا ہے تو یقیناً اس کی شوگر بڑھے گی. اس لیے ہمارا جو شوگر ریورسل پروگرام ہوتا ہے نا، جس کو ہم شوگر چیمپئن شپ کہتے ہیں، میں اس میں لوگوں کو نا تجویز کرتا ہوں کہ آپ ناشتے میں نا دہی لیں، اور دہی میں آپ کچھ نٹس ایڈ کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کتنے نٹس ایڈ کرتے ہیں؟ تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں 10 سے 12 دانے. ٹھیک ہے. وہ مکس ہوں، 5-6 بادام ہوں، 1-2 اخروٹ ہوں، 1-2 کاجو ہوں، 1-2 پستے ہوں، انف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی ریکمنڈیشن ہے. اگر اتنے ہی دانے آپ شام کو بھی کھا لیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ جائیں گے، ایک تو یہ ویسے ہی مہنگے ہیں، اوپر سے عام بندے کی رینج میں ہے ہی نہیں. لیکن جو بندہ افورڈ بھی کر سکتا ہے اس کو بھی اعتدال کے ساتھ ہی کھانے ہیں. صحیح. ادروائز ان کی شوگر ریورس نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دوپہر کا کھانا یا تینوں میلز جو شوگر پری ڈائبیٹک ریورسل میں جانا چاہتے ہیں ان کی کیا ہونی چاہیے؟ یہ آپ کا پیشنٹ کا آپ کے کورسز میں پیشنٹ نے جانا ہے، لیکن فری میں بتا دیں. سر آج آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا لوگوں کی شوگر ریورس ہوگی. جو بندہ آفس میں بیٹھتا ہے اس کا فزیکل ورک نہیں ہے، جیسا کہ آپ ہیں، میں ہوں، ٹھیک ہے، ہماری یہ ساری ٹیم ڈیسک جاب ہے، جو ڈیسک جاب ہے. ٹھیک ہے سر وہ 2 کھانے کھائیں دن میں. ٹھیک ہے. جو بندہ فزیکل کام کرتا ہے وہ 3 کھانے کھائیں. ٹھیک ہے. سادہ کلیہ فزیکل ورک ہی تیسرا آپ کو میل الاؤ کرتی ہے. ویسے آپ 2 کھانے کھائیں، ایک رات کا اور ایک صبح. یہ انف ہے، یہی آپ کا پیٹرن ہونا چاہیے. 2 کھانے کھائیں، بیماریوں سے بھی بچیں گے، اعتدال بھی آ جائے گا. اور کوشش کریں اگر دوپہر میں تھوڑی بہت بھوک لگی ہے، کوئی فروٹ وغیرہ لینا تو آپ لے لیں. ٹھیک ہے، سب سے بہترین چیز ہے. لیکن اگر آپ کا واک زیادہ ہے، فزیکل ورک ہے، مزدوری ہے، آپ چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں، ان کو شوگر ہو گئی ہے. کچھ لوگ منڈیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فروٹ منڈی میں، سبزی منڈی میں، مطلب کچھ رکشہ چلاتے ہیں، کچھ ان کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ، بسوں میں. ان لوگوں کو شوگر ہے، وہ 3 ٹائم پہ کھانا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. اور کیا ہونا چاہیے آپ کی کھانے میں، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی کھانے میں گرینز، ڈائبیٹک پیشنٹ ختم کر دیں. گرینز اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو پہلے ہم بات کر رہے تھے پری ڈائبٹک. نہیں، میں ابھی پری ڈائبیٹک کی پوچھ رہا ہوں، پھر میں نے ڈائبیٹک والوں کے پاس کی طرف. پری ڈائبیٹک سر گرینز ایک ٹائم پہ لے سکتا ہے. گرینز سے مراد اچھا اناج. اچھا، اناج میں 6 چیزیں آتی ہیں: گندم، چاول، جو، جوار، باجرہ، مکئی. ایک ٹائم پہ. جو 2 ٹائم لیتے ہیں وہ نہ لیں. نہیں 2 ٹائم پہ نہیں نا، پھر ریورس نہیں ہوگی، پھر وہ ادھر ہی رہے گا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں بیماری کو پیچھے دھکیلنا. ٹھیک ہے، ایک ٹائم پیچھے دھکیلنا ہے تو اناج کو ایک ٹائم پہ کر دیں. اوکے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بیماری ادھر ہی رہے تو آپ 2 ٹائم پہ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. لیکن اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے بیماری کو برقرار رکھنا ہے، آگے لے کے جانا ہے یا ریورس کرنا ہے. ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے ریورس کرنی ہے. ریورس کا فارمولا ہے سر، آپ پوشن بھی کم کر دیں پری ڈائبٹیز والے، اور اس کو ایک ٹائم سے زیادہ نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، بہترین آپ کی پری ڈائبٹیز ریورس. اچھا گرین ایک ٹائم پہ. اور ناشتہ کیا ہونا چاہیے؟ دوپہر کا کھانا کیا ہونا چاہیے؟ سر ناشتہ ہمارے ہاں نا کانسیپٹ ہے کہ جناب بڑا اچھا ناشتہ ہونا چاہیے. ہیوی بادشاہوں کی طرح. اس کو بنیاد پہ رکھتے ہوئے نا ہم ایسے ہی بہت زیادہ نا 2 4 پوڑیاں بیٹھ کے کھا جاتے ہیں، نان کھا جاتے ہیں. سر بہترین ناشتہ ہے پروٹین بیس ناشتہ. آپ 1 سے 2 انڈے لے لیں، ساتھ میں کچھ دہی لے لیں، نٹس لے لیں، اور ساتھ میں اگر آپ چنے لینا چاہتے ہیں ابلے ہوئے چاہے دوسرے پکے ہوئے، وہ آپ کی مرضی ہے. یہ کچھ سورسز ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت مفید ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ لسی کا 1 گلاس. لسی کون سی؟ دہی والی؟ دہی کی لسی. اچھا ٹھیک ہے. یا دہی لے لیں یا دہی کی لسی لے لیں. تو جناب یہ بہترین ناشتہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہم پاکستانیوں کو ابھی عادت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے یہ بہت تھوڑا ہے. میں آج نا ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ یہ ناشتہ کھا کے دیکھیں. آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگے گی انٹل انلیس کہ آپ نے ذہنی طور پہ تیار ہیں. کیونکہ اگر ایک بندے نے ذہن سے مان لیا نا کہ اس نے آج بہت کم کھایا، وہ اس کو تو صرف 15 منٹ بعد ہی لگ جائے گی.
اچھا وہ کچھ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی آپ گفتگو کوئی اور چیز بتا رہے ہیں؟ نہیں آپ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک وہ آپ کو بازار سے بھی ملتے ہیں, اوٹس وغیرہ مل جاتے ہیں, یا کچھ ہمارے دوستوں نے, بہت سارے ڈاکٹرز نے بھی ایون اپنا شوگر کے لیے یا پری ڈائبیٹک کے لیے ناشتہ وہ پریزرو میں کر کے تو بھیجا ہوتا ہے, وہ آپ نکالتے ہیں دودھ میں یا اس میں ڈالتے ہیں, وہ کر وہ بھی ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ایک ٹائم پہ اناج کی آپ کو اجازت ہے پری ڈائبٹیز میں, وہ بھی لمیٹڈ پورشن کے ساتھ. سر اس میں اگر اوٹس بھی ہیں تو ٹھیک ہے, ناٹ بیڈ. اچھا اوٹس, اگر میں صبح اوٹس کھاتا ہوں, رات کو میں روٹی کھا لیتا ہوں, نہیں چلے گا؟ نہیں, ایک ٹائم پہ اناج کو رکھے نا, ریورس کرنا ہے تو ہاں ٹھیک ہے, ریورس کرنا ہے تو پھر اناج کو ایک ٹائم پہ لے لیں, وہ چاہے ناشتے میں لے لیں چاہے رات کو لے لیں, وہ آپ کی مرضی. اچھا یہاں پہ غلطی یہ بھی کرتے ہیں, اوٹس سمجھتے ہیں کہ اوٹس بالکل ٹھیک ہے تو وہ بھی سر جو ہے نا, جو ہے جئی ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو یہ اناج ہے نا, ہاں اناج میں آ گیا. اچھا صبح یہ آپ نے بتایا کہ انڈے لے لیں, 2 دہی لے لیں, 7 نٹس لے لیں, 7 لسی کا گلاس, اور دوپہر میں پھر یا نہ لیں؟ نہیں دوپہر, اگر تو میں نے جیسے کہا کہ آفس ورک ہے تو کوشش کریں 2 میل لیں. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی بھوک لگ رہی ہے, انسان ہے, آپ کوئی پھل لیں, کوئی چنا چاٹ لے لیں, کوئی شامی کباب لے لیں, کوئی ایک آدھ پھل لے لیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کو دوپہر میں اچھی رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لائٹ بھی رہتا ہے بندہ, لائٹ بھی رہتا ہے, سستی بھی نہیں پیٹ چڑھتی, بھی نہیں بھرتا. اگر آپ نے بیٹھ کے صبح ایک پراٹھا کھایا, آپ مجھ سے ثاقب بھائی یہ پوچھیں کون سا ناشتہ ہے جو آپ کو سارا دن سستی میں ڈالے گا؟ وہ پراٹھا ہے. پراٹھا. ہاں اگر آپ نے صبح پراٹھا کھایا ہے تو ہاں, اگر آپ پری ڈائبیٹک ہیں تو پری ڈائبیٹک ہیں اور آپ ناشتہ پراٹھے کا کر رہے ہیں تو سر آپ کو سستی رہے گی. صحیح. پھر آپ کھانے کے بعد ایکٹیو نہیں ہوں گے, وہ کھانا آپ کو طاقت نہیں دے گا, وہ آپ کو کمزور کرے گا, سلائے گا. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جن لوگوں کو انسولین ریزسٹنس ہے, وہ جب افطاری کرتے ہیں, افطاری کے بعد وہ کہتے ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا. ہاں کیوں؟ آپ نے جو طاقت والا چیزیں کھائی ہیں تو طاقت آنی چاہیے نا, آپ اٹھیں. ہاں اس کے بعد آپ ڈھیر ہو رہے ہیں. اگر ڈھیر ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی اس کھانے کے لائق نہیں ابھی. آپ اپنے آپ کو قابل بنائیں کہ یہ کھانا آپ ڈیزرو کریں. سستی نہ چڑھے, اس سے طاقت آئے. طاقت آئے, یہی کرائٹیریا. اگر کھانے کے بعد آپ کو طاقت مل رہی ہے اسی کھانے کے بعد تو آپ کی باڈی پرفیکٹ ہے. رینج کیا ہونی چاہیے؟ میں پھر بھول نہ جاؤں, میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر ہم یوزلی جو پری ڈائبیٹک, ایون ڈائبیٹک بھی جو ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں شوگر کے, آپ کی میئرمنٹ ظاہر ہے صبح شام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی رینڈم کتنی آنی چاہیے, فاسٹنگ کتنی آنی چاہیے, الارم کب کھڑکنے چاہیے؟ دیکھیں جو ڈائبیٹک ہے, نہیں ہم پری کی, اچھا پری کو سر شوگر چیک ہی نہیں کرنی, اس میں نہیں کرنی چاہیے. نہیں, پری ڈائبٹیز والوں کو شوگر نہیں چیک کرنی. ہاں کبھی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کر لی تو کر لی. اصل میں ان کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا HbA1c مینٹین کر کے رکھیں. وہ ہے 5.7 سے 6.4 تک پری ڈائبٹیز ہے. آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے تو 5.7 سے نیچے لانا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ 5.1 5.2 5.3 اس پہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا HbA1c بالکل نارمل ہے. اگر آپ نے ریورس کر کے رکھنی ہے اور آپ کوشش کریں جو میں نے پورا ڈائٹ پلان آپ کو بتایا یہ آپ فالو کریں, آپ انشاءاللہ شوگر یہیں سے ریورس ہونا چاہیے. اچھا رینڈم شینڈم یا دوسری چیک نہیں کرنی چاہیے؟ ضرورت نہیں ہے. آپ نے ابھی کھانے کے بعد وہ دیکھیں, پری ڈائبٹیز میں ریڈنگ نارملی کھانے کے 2 گھنٹے بعد 140 سے اوپر نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اگر چلی جائے تو مطلب آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر تو ایک آدھ دفعہ چلے, فرض کریں سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی ریڈنگ ہے کبھی 150 بھی چلی گئی, پھر آپ کی 103 آ رہی ہے, 104 آ رہی ہے, یہ میں پری کی بات کر رہا ہوں, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ نے اپنے ڈائٹ کو ایڈجسٹ کرتے رہنا ہے, کہاں پہ آپ کی جا کے چیزیں ویل بیلنس. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ چلی بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا؟ سر 100 میں سے 90-95 ریڈنگز اگر آپ کی ٹھیک آ رہی ہیں تو 5-10 کی خیر ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر فرض کریں 10 ریڈنگز چیک کی ہیں اس میں 1-2 اگر خراب آ گئی ہیں تو بس احتیاط کرنی ہے. 8 سے 9 ریڈنگز آپ کی ٹھیک آ رہی ہیں, آپ کا فرض کریں فاسٹنگ آپ کی 90 95 92 98 آ رہی ہے, تو 1-2 دفعہ اگر آپ کی 102 105 آ گئی ہے تو نو ایشو. اچھا یہ ہو جاتا ہے. اس میں فیکٹرز کون کون سے انوالو ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا تو مشین کا اپنا ہے, وہ 5-7 پوائنٹ زیادہ بتا دیتی ہے. اچھا
جو گھر میں چیک کرنے والی مشین ہے نا, ہاں وہ جس سے ہم چیک کرتے ہیں گلوکومیٹر, وہ ویسے ہی اکثر روٹین میں زیادہ بتا دیتی ہے لیبارٹری کی نسبت. اگر آپ کی 105 آ بھی رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ لیبارٹری پہ اسی ٹائم پہ چیک کروائیں تو وہ آپ کی 95 دے رہا ہو, 5 سے 10 کا ایرر آ جاتا ہے. لہٰذا کوئی ٹینشن لینے والی مر گیا ساڑی شوگر. نہیں, اچھا ایزی رہیں, ڈرانا نہیں ہم نے لوگوں کو. اچھا, ریورس کرنی ہے شوگر کو ریورس کرنی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ اس میں پرابلم ہے, تو آپ کو جو HbA1c یہ کتنے دیر بعد آپ کو دوبارہ ٹیسٹ اس کا کروانا چاہیے؟ جو آپ احتیاط کر رہے ہیں, میں پری ڈائبیٹک ہوں مثال کے طور پہ, تو میں نے کوشش کی احتیاط کرتا جا رہا ہوں, آفٹر ہاؤ مینی ٹائم مجھے دوبارہ اس کو چیک کروانا ہے؟ سر آپ نے اس کو 3 مہینے بعد چیک کروانا. 3 مہینے بعد, 120 دن بعد. ٹھیک ہے, اگر 3 مہینے میں نہیں سوری 90 دن بعد. 90 دن, ہاں 3 مہینے 90 دن ہی بنتے ہیں. 90 دن کے بعد. اس سے پہلے نہ کروائیں, ایسے دوڑتے. نہیں وہ تو ایسے ہی پینک کرنے والی بات ہے. اچھا, یہ جو ریڈنگ ہے HB والی, یہ کتنی اتھینٹک اور کتنی ٹھیک ہوتی ہے؟ 90% کیسز میں یہ ٹھیک ہوتی ہے. اچھا, لیکن اس میں بھی کچھ چانسز ہوتے ہیں؟ ہاں 10% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ریڈنگ خراب آئے. وہ عورتیں جن میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے, کہیں وہ مرد یا عورتیں جن کا بلڈ لاس ہو رہا ہے, وہ بواسیر کے ساتھ ہے, پیشاب پخانے کے ساتھ ہے, کچھ لوگوں کو بلغم کے ساتھ خون آ رہا ہوتا ہے, کچھ کے مسوڑوں سے خون آ رہا ہوتا ہے, بلیڈنگ ان اینی فارم, وہ آئرن ڈیفیشنسی کرتی ہے, وہ آپ کی HB خراب کرتی ہے, HbA1c. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک چیز کہ بندہ, مطلب کوئی بھی بندہ جس کو یہ پری ڈائبیٹک جو ہو گیا, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کھانا چھانا کم کھائیں, اس سے ویٹ بھی کم ہوتا ہے. تو سم ٹائم جو جن کا آلریڈی ویٹ کم ہو وہ کھائیں تو وہ بڑے اسمارٹ ہو جاتے ہیں, پھر مسل لاس بھی. تو اس کا مطلب کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ مسل لاس نہیں ہوتا کم کھانے سے جناب, مسل لاس نہیں ہوتا. اگر آپ اعتدال کے ساتھ کھا رہے ہیں نا, مسل لاس نہیں ہوتا. جو چربی آپ کی جمی ہے وہی نیچے جائے گی پہلے. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں, آپ مسل لاس کب ہوتا ہے؟ جب آپ سٹارو کر رہے ہیں, مطلب آپ جسم کو کچھ دے ہی نہیں رہے. اگر آپ پروٹین بیسڈ میل لے رہے ہیں تو آپ کی باڈی مسل لاس میں نہیں جائے گی, ٹھیک ہے, فیٹ لاس میں جاتی ہے پہلے. وہ سب سے بہترین فارمولا ہے اپنے مسل کو بچانے کا کہ آپ پروٹین بیسڈ ڈائٹ لیں اور ساتھ میں جم کریں. یا واک شاک بھی ٹھیک ہے. واک نہیں, جم کریں. یہ آپ کی باڈی کا بیسٹ میکانزم ہے. اس سے آپ کے مسلز بنیں. دیکھیں ویٹ اٹھا رہے ہیں, جو کھانا کھا رہے ہیں, وہ ڈائریکٹلی مسلز کو بلڈ کرنے میں لگ رہا ہے. مسلز تگڑے ہو رہے ہیں, چربی ختم ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم, ایک دو بڑے کویشچنس تھے میرے ذہن میں اس کے حوالے سے, شوگر کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, یوزلی یہ ہم نے دیکھا گیا ہے کہ جو آج کل کے دور میں 7-8 سال 9 سال کی عمر میں بچوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, کیا ان بچوں کی وہ ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے؟ میرے پاس نا ایک تقریباً 9 سے 10 سال کا لڑکا آیا, چھوٹا, اس کی مدر لے کے آئی کلینک میں. میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بیچارہ موٹا ہے, تھوڑا سا روٹین سے. میں نے کہا کہ یہ اس کو ڈاکٹرز نے, تو اس ایج میں جو شوگر ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے, اس کو انسولین سٹارٹ کروا دی. میں نے اس کا ایک ٹیسٹ کروایا, اس کو کہتے ہیں سی پیپٹائڈ. سی پیپٹائڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا لبلبا ٹھیک کام کر رہا ہے, آیا کہ وہ پراپر انسولین بنا رہا ہے اندر سے کہ نہیں. اس ٹیسٹ سے مجھے پتہ چلا کہ اس کا لبلبا ٹھیک ہے. میں نے اس کی مدر کو ایک خوشخبری سنائی کہ میڈم آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹائپ 2 کا ہے, ٹائپ 1 نہیں ہے. ٹائپ 1 ہے جس کا صرف اور صرف علاج انسولین سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا بچہ کیونکہ ٹائپ 2 کا ہے, ہم اس کی انسولین بند کر دیں گے. اس کو سٹارٹ میں ہی ہم لائف سٹائل پہ لے کے جائیں گے. اور میرا خیال ہے اس بات کو آج 2 سال ہو گئے انہیں, وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی انسولین نہیں لگا رہا. ٹائپ 2 تھا, اس کا ویٹ بہت زیادہ تھا, پیٹ بہت باہر نکلا ہوا تھا, انسولین ریزسٹنٹ تھا وہ. تو 8 سال کے بچوں میں بھی ٹائپ 2 شوگر 9 سال کے بچوں میں, 10 سال کے بچوں میں ہونی شروع ہو گئی. یہ الارمنگ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. اس کی وجہ کیا سر؟ ٹفن. مائیں جو بچوں کو ٹفن دیتی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مائلو, لیز, سینڈوچ, پاستا, یہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ
جو آپ نے ابھی بتایا کہ بچے موٹے ہیں، اکثر ہم نے دیکھی ہیں کہ ہماری گھروں کی بچیاں تھوڑی بلکی ہوتی ہیں، ہیلدی ہوتی ہیں، اور ان کے 16-17 سال کی ایج میں بھی ان کو پری یا وہ کمپلیٹلی ڈائبیٹک ہو جاتی ہیں انفارچونیٹلی. تو وہ ان کا لائف سٹائل ہی ہے یا پھر وہ واپس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں واپس ہو سکتی ہے، واپس تو ہم انشاءاللہ 50 سال والوں کو بھی کر لیں گے. وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. 60 بھی کسی کی ایج ہوگی تو ہم شوگر اس کی ریورس کر لیں گے. تو وہ تو 16 سال کی ہیں، شوگر تو ان کی ریورس ہو جائے گی اگر ٹائپ 2 ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے ریورس کرنا، بات ہے کہ اسے ہو ہی نہ. ہاں، ہم ایسا کیوں موقع ہے کہ ہمارے بچے ہی شوگر، پری ڈائبٹیز، موٹاپا، پی سی او ایس، انسولین ریزسٹنس کے شکار ہوں اور ہم اس کو ساری زندگی ریورس کرنے میں لگائیں. ہم ہوں ہی نہ ہم فاؤنڈیشن بنیادیں ہی اچھی رکھیں. صحیح. جب بنیاد اچھی ہوگی تو وہ بچے آگے سے ہیلدی ہوں گے. انہوں نے آگے فیوچر ہے وہ ہمارا، انہوں نے پورے ملک کو سنبھالنا ہے. آج وہ اچھا اور بہترین کھانا کھائیں گے تو آگے بیماریوں سے بچے رہیں گے اور یہی پھر آگے جا کے سرو کریں گے. اچھا، جن کو ہم ان کی طرف آتے ہیں جن کو شوگر ہو گئی ہے، بچوں کو یا بڑوں کو، اچھا جن کو شوگر ہو گئی، وہ کیا وہ اب بالکل میٹھا کو ہاتھ نہ لگائیں، یا وہ میڈیسن لیتے ہیں، کوئی گولی کھاتے ہیں کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی؟ اگر میں کوئی گولی کھا کے خدا نہ خواستہ میں ڈائبیٹک ہوں تو مجھے گولی کھا کے میں آم کھا سکتا ہوں، کس طرح میں نے میٹھا بھی کھانا ہے، کریونگ ہوتی ہے، اس سے بچنا کیسے؟ شوگر ریورس کے علاوہ باقی ساری چیزیں عارضی ہیں اور پائیدار نہیں ہیں. بہترین حل یہ ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے پیروں کو، اپنے جسم کو ان بنیادوں پہ کھڑا کریں جس سے آپ کو آہستہ آہستہ گولیوں کی ضرورت نہ پڑے، انسولین کی ضرورت نہ پڑے. ورنہ شوگر کا پیشنٹ کوئی جسم میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو سکتا. وہ سب سے پہلے بیچارہ گنجا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے ادھر کوئی آ گئی ہے، سکری آ گئی، اس وجہ سے بال گر رہے ہیں. پیچھے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جلد لٹک رہی ہوتی ہے، اس کے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ایج سے 10-15 سال بوڑھا نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور چہرے ادھر چھائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی اندر بیماری جو ہے نا وہ چھلاوا بنی ہے، اس کو قابو کرنا ہے. یہ جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے، ان ساری چیزوں سے وہ قابو میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے آم کھانا ہے، 2 آم کھانے تو آپ اوپر سے گولی کھا لیں تو آپ کی شوگر کنٹرول ہو گئی. مجھے ایک بات بتائیں، وہ جو آم آپ نے کھایا اندر، اس سے جو بننے والی شوگر ہے، گولی کھا کے خون سے تو غائب کر دی، وہ کدھر گئی شوگر؟ کہیں گئی، کہاں گئی؟ باڈی مسل، وہ باڈی میں ہی ہے سر، صرف خون سے آگے پیچھے ہو گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ آپ کے لیور میں جا کے فیٹی لیور کر رہی ہے، آپ کے مسلز میں جا کے آپ کے پیٹ میں چربی بنا رہی ہے. وہ ادھر ہی ہے، ادھر ہی پھر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 مینگو کھا لی، آپ نے شوگر چیک کی تو آپ کہہ رہے ہیں میری شوگر دیکھ لیں نہیں بڑھی، تو وہ شوگر کدھر گئی؟ بالکل ٹھیک ہے تو وہ جسم میں ہی نا. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال. جی، شوگر کا لیور کے فنکشن سے کتنا تعلق ہے؟ یہ تو سر گٹھ جوڑ ہے، تعلق نہیں ہے، گٹھ جوڑ ہے. ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے. جس بندے کو شوگر ہے اس کا کہیں نہ کہیں سٹیج پہ جا کے فیٹی لیور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جگر ہمارا وہ آرگن ہے جو کہ 300 سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ ایک کام نہ کرے 300 میں سے تو سر آپ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے. جگر پھر اسی لیے ہم پنجابی کہتے ہیں یار تو اپنا جگری سائلنٹلی کام کر رہا ہے ود آؤٹ اینی پین. آپ سارا گند بلا کھا رہے ہیں، اس کے اوپر چربی جم رہی ہے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ رہا، سائلنٹلی. ہاں، روتا نہیں ہے. جگر کے فنکشنز کو بہتر کرنے کے لیے، فنکشنالٹی کو بڑھانے کے لیے، جس طرح آپ نے ابھی کہا تھا کہ گاڑی میں پیٹرول اچھا ڈلوانا چاہیے، تو جگر کی کون سی اچھی خوراکیں ہیں جو اس کو کھلائیں تو جگر بہتر پرفارم کرتا ہے؟ اگر خراب نہیں ہوگا تو وہ پہلے ہی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی نہیں، وہ کہتے ہیں نا، میں اس لیے یہ پوچھا، سب کہتے ہیں یار یہ پھل جگر کے لیے بڑا اچھا، یہ چیز کھائیں یہ جگر کے لیے بڑی اچھی ہے. ہاں، وہ اگر کسی کو بیماری نہیں ہے، ہاں،
تو اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. ہاں اس سینس میں یہ، لیکن اس سینس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں پپیتا کھائیں بڑا اچھا. سبز پتوں والی سبزیاں، پالک، میتھی، ساگ، یہ بہت اچھے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جگر کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر چقندر بہت اچھا ہے ایز اے سیلڈ کے طور پہ، اگر آپ استعمال کریں بہت اچھی چیز ہے. شوگر والا بھی کھا سکتا ہے. شوگر والا سیلڈ کے طور پہ کھا سکتا ہے، میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ سیلڈ کے طور پہ کھا سکتا ہے. بلیک کافی اچھی چیز ہے جگر کے لیے. پھر فش اچھی چیز ہے، فش کے اندر فش آئل، پھر وہیں سے اومیگا 3 کا بڑا اچھا سورس ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ یہ جیسا کہ ہمارے ہوتے ہیں نا نٹس، اخروٹ اور بادام، یہ بہت اچھا سورس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے جگر کو فلرش کرتی ہیں، بہتر کرتی ہے، تر و تازہ کرتی ہیں. اب کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ جو چیزیں آپ کے جگر کو خراب کرتی ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے جوس. اچھا، کوئی بھی جوس ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھل بھلے فریش جوس ہے سر، بات فریش کی ہو یا باسی کی ہو، ہاں ٹھیک ہے. جوس از جوس. دیکھیں پھل نا اللہ نے کھانے کے لیے بنایا، پینے کے لیے بنانا ہوتا تو اللہ پاک خود ہی بنا دیتے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے ساتھ میں دانت بھی دیے کہ یہ پھل ہے اور اس کو کھاؤ. اب اس کو گرائنڈ کر دینا، اس کے اندر چینی ڈال دینا، اس کو ایک نئی شکل دے دینا، سر وہ اندر جا کے طوفان مچائے گا. صحیح. وہ کہیں بھی نہیں آپ کو چین سے ٹکنے دے گا. جوس نمبر 1، پھل کھائیں پئیں نہیں. دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کا جگر سب سے زیادہ خراب کرتی ہے وہ ہے اوور کیلوریز میں کھانا. مطلب آپ کا سارے دن میں آپ نے اعتدال میں کھائیں. اگر آپ کو بیماری نہیں ہے تو آپ کو بیماری ہوگی نہیں، لیکن آپ ایک چیز یاد رکھ لیں، جو بھی آپ نے زیادہ کھایا ہے وہ جگر کو ہی ٹکانے لگانا ہے. جگر ہمارا ڈیٹاکس ہے، میٹابولک ہیڈ ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے میٹابولزم. اس کو کام سارا اسی نے کرنا ہے. جتنا بھی آپ نے ایکسٹرا کھانا ہے آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں. ایکسٹرا کوئی بھی چیز کھا لیے، وہ پھل ہے، فروٹ ہے، سر وہ جگر کے لیے نقصان. آسان لفظوں میں بتاؤں کہ آپ نے کچھ بھی ایکسٹرا کھا لیا، 2 بوٹیاں آپ کھائیں کوئی ایشو نہیں. اگر آپ 7 8 10 بوٹیاں کھا رہے ہیں باہر دوستوں کے ساتھ تو سر وہ خراب ہے. اور تلی ہوئی چیز، تلی بہت ہے، دیکھیں نا، تلی نہیں کھانی، آئلی نہیں کھانی آپ نے چیزیں. آپ نے بہت زیادہ یہ جو جوسی چیزیں ہیں، یہ جوس ہیں، یہ نہیں کھانے. پھر آپ نے زیادتی میں چیزیں نہیں کھانی. اچھی چیز بھی زیادتی میں کھائیں گے تو نقصان پہنچائے گی. ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر اس سے آپ کو کوئی انفارمیشن ملی ہو، آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. کیونکہ اگر آپ کے اور میرے بات کرنے پہ سے اور آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کو فائدہ ہو جائے تو یقیناً اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور یہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں کر بھی سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بلائیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیں. اپنا بہت خیال رکھیے.